28वें पारे की तिलावत समाअत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल हश्र में आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत, और हर जान देखे कि कल के लिए आगे क्या भेजा। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। देखें इस आयत करीमा में ना अल्लाह ने मुसलमान को, मोमिन को कल के दिन के लिए तैयारी करने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, अब एक आयत में 2 दफ़ा कहा गया अल्लाह से डरो। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और देखो तुमने कल के लिए आगे क्या भेजा है। अल्लाह से डरो, अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। तो कल के लिए मैंने और आपने क्या भेजा है, अल्लाह वो इरशाद फरमा रहे हैं, वो देखो कल के लिए आगे, यानी क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है, क्या तुम्हारे पास जमा पूंजी है, क्या तुम्हारे पास जो है वो नमाज़ों का ज़ख़ीरा है, क्या तुम्हारे पास तिलावत कलाम पाक का ज़ख़ीरा है, वो तुम देखो। कल के लिए तुमने आगे क्या भेजा है वो देखो तुम। फिर आगे क्या फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना, और उन जैसे ना हो जाना, कल्लज़ी नसुल्लाह, कि जो अल्लाह को भूल बैठे। उन जैसा ना हो जाना जो अल्लाह को भूल बैठे। फ़अन्साहुम अनफुसहुम, वो अल्लाह को नहीं अपनी जानों को खुद भुला बैठे। वउलाइका हुमुल फासिकून, यही तो फासिक हैं। तो जो अल्लाह को भूल बैठा वो अल्लाह को नहीं अपने आप को भूल बैठा है। जो अल्लाह को भूला वो अल्लाह को थोड़ी ना भूला, वो तो अपने आप को भूल बैठा है। इसलिए वो अपने आप को कैसे भूल बैठा है, वो ऐसे भूल बैठा है कि उसने जिस सिरात मुस्तकीम पर चल के जन्नत को जाना था वो रास्ता ही भूल गया है। तो कितनी प्यारी आयत करीमा है। ऐ मेरे बंदो, तुम उन जैसे ना हो जाना जो अल्लाह को भुला बैठे हैं। वो अल्लाह को नहीं अपने आप को भुला बैठे हैं, और यही तो फासिक हैं, यही तो फाजिर हैं, यही तो गुनाहगार हैं, यही तो बदआमाल हैं, यही तो बदकिरदार हैं। तो इन जैसा ना हो जाना। फिर आगे फरमाया, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, जन्नती और दोज़खी बराबर थोड़ी हैं। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून, जन्नती तो कामयाब हैं। तो जन्नती दोज़खी बराबर नहीं है, तो फरमाया कि जन्नती जो है वो कामयाब है। अल्लाहु अकबर। अब आखिर की जो आयत करीमा है ना, वल्लाहुल्लज़ी से लेकर आखिर तक, ये आयत करीमा इतनी बाबरकत है। हुज़ूर ने फरमाया कि जो बंदा इन 4 आयत करीमों को, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुर्रहमानुर रहीम, एक, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, 2, वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, 3। ये 3 आयतें हुज़ूर ने फरमाया जो बंदा इन 3 आयतों को सुबह पढ़ेगा और इन 3 आयतों को शाम को पढ़ेगा, फरमाया कि जो सुबह को पढ़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। और फरमाया कि जो इन 3 आयात बज्जिनात को शाम को पढ़ेगा,
تو صبح تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ تو یہ سورۃ الحشر کی آخر کی 3 آیتیں آپ کوٹ کر لیجئے اور ان کو یاد کر لیں۔ نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد یہ معمول بنا لیں۔ نماز فجر کے بعد یہ 3 آیتیں پڑھیں اور نماز عصر کے بعد یہ 3 آیتیں پڑھیں، اور برکت کتنی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے 70,000 فرشتے جو ہے ان 3 آیتوں کو پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے سورۃ منافقون کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب ظاہر ہے پورا ایک وسیع موضوع ہوتا ہے تو وہ چیدہ آیتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے اصلاح کے پہلو ہوں۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، سورۃ منافقون، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر تم نے ایسا کیا، غافل ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ تو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب مال کیسے غافل کرتا ہے، اولاد کیسے غافل کرتی ہے؟ اولاد کی خوشیوں کے لیے آپ جو ہے نکلے ہیں صبح سے لے کر شام تک، نماز کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اولاد نے غافل کر دیا ہے۔ دکان پہ کھڑے ہوئے ہیں، کسٹمروں کی لائن لگ گئی ہے، آپ کا دل نہیں کر رہا ہٹنے کو، مال نے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اور سورۃ تغابن کے اندر میں پڑھا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ فتنہ بمعنی آزمائش۔ وہ کس طرح؟ ایک مرتبہ سرکار مدینہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور حضرت امام حسن و حسین حسنین کریمین آپ چھوٹے سے تھے اور لڑ کھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ سرکار ممبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو اٹھایا اور سرکار ممبر پہ تشریف لے گئے اور فرمایا دیکھو یہ اولاد بھی فتنہ ہے۔ فتنہ بمعنی آزمائش، کہ دیکھیں اس اولاد کی محبت نے مجھے ممبر سے اٹھنے پر مجبور کیا، ممبر سے اٹھنے پر مجبور کیا، اور میں ان کو لے کے پھر ممبر پہ سرکار جو وہ تشریف فرماؤ گے۔ تو مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ اولاد کے لیے بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور مال کے لیے بھی اللہ کو بندہ بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے مال نے، اولاد نے غافل کر دیا، یہی لوگ خسارہ، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال ہلاکت والا ہے کہ جو بندے کو دین سے دور کر دے، اور وہ مال قابل رشک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نا 2 بندوں پہ رشک کیا کرو، ایک وہ کہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، اور ایک وہ اللہ نے جسے مال دیا ہے۔ ان 2 بندوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ آپ یہ کہیں کاش اگر قرآن مجھے یاد ہوتا تو میں بھی بار بار پڑھتا، اور اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو تو بندہ یہ دعا کرے مالک اگر تو مجھے دیتا تو میں بھی تیری بارگاہ میں خرچ کرتا۔ ان 2 پر رشک کرنے کی اجازت ہے، صرف ان 2 پر، اس کے علاوہ کسی پر نہیں۔ تو مال وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو نیک تاجر ہوگا نا، نیک تاجر، قیامت کے دن اللہ اسے انبیاء کی صفوں میں اٹھائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ تاجر اگر نیک ہو، رزق حلال کمانے والا ہو، اس میں دھوکہ بازی کرنے والا نہ ہو، اس میں غبن کرنے والا، فراڈ کرنے والا نہ ہو، تو اللہ تاجروں کو بھی قیامت کے دن انبیاء کی صفوں میں اٹھائے گا، نیک تاجروں کو، نیک تاجروں کو۔ اور آج تاجروں کا کیا حال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بالخصوص رمضان مبارک میں آپ کو خوب پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اس ماہ مقدس میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، مغربی ممالک کے اندر وہاں کے اسٹوروں کے اوپر مسلمانوں کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان روزے رکھیں گے، ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں، اور ان کے لیے ضرورت کا سامان بعض دفعہ سستا کیا جاتا ہے کہ مسلمان روزہ رکھیں گے۔ اور یہاں حال کیا ہے؟ یہاں مسلمان الٹا ان چیزوں کو مہنگا کرتا ہے کہ میں اس سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کر کے اپنے لیے مال جمع کروں۔ اب آپ اسی ماہ مقدس میں دیکھ لیں کہ وہ آگے پیچھے جو سبزی، اب زہر اس ماہ مقدس میں لیمو کا جو ہے لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں،
اب عام دنوں میں یہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے اور ان دنوں میں سونے کے بھاؤ بک رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب چینی جو بھی ضرورت کا سامان ہے، اب یہ مسلمان ہی ہے نا، 12 مہینے یہ چیزیں وافر مقدار میں آتی ہی رہتی ہیں، مگر کیا ہے لوگ زیادہ کھانے کے چکر میں کئی جو ہے وہ مالکان چینی کے جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر کے گودام بھر لیتے ہیں، کارخانے بھر لیتے ہیں، دیکھتے اب مارکیٹ میں سب ختم، پھر وہ مال لاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ایسے تاجروں کے لیے فرمایا ان کے لیے ہلاکتیں۔ اور میں جو تاجر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس لیے تاکہ مارکیٹ میں بھاؤ بڑھے گا تب مال لے کے آؤں گا، اللہ کے نبی کے ایسے تاجروں کے لیے کئی ایسی وعیدیں ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے ہلاکت۔ اور یہاں تک کہا گیا اگر کوئی تاجر کسی مال کو منڈی میں آنے سے پہلے دیہات سے اٹھا لیتا ہے تاکہ میں اس کو یہاں پہ اسٹور کر کے پھر بھاری بھاؤ میں بیچوں، اللہ کے نبی نے ان کے لیے بھی ہلاکت کا فرمایا ہے، اللہ کی پناہ۔ تو یہ مسلمان ہیں۔ جبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، وضع میں تم ہو نصارہ میں تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو علامہ اقبال نے کمال نہیں کہا وضع میں تم ہو، یعنی تمہاری وضع قطع وہ عیسائیوں جیسی ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تمہاری جو رسمیں وہ ہندوانہ ہے اور تمہارا وضع قطع وہ عیسائیوں جیسے ہے۔ اور ایسا ہی ہے نا، لوگوں کی جو وضع قطع ہے نا وہ عیسائیوں والی ہے۔ اب جیسے بالکل داڑھی کو بالکل چٹا سفید بالکل خشخشی کر دینا، یا بالکل داڑھی رکھنا ہی نہیں، یا پھر چھوٹی سی جو وہ مکھی جیسا قطرہ جو ہے وہ ناک کے نیچے بٹھا لینا۔ اب ہماری رسمیں دیکھیں وہ ساری ہندوانہ ہیں۔ تو فرمایا وضع میں تم ہو نصارہ میں تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، اللہ کی پناہ۔ اور کئی ہندوؤں نے جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی کلام لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایسے انہوں نے دیوان لکھے ہیں ہندوؤں نے حضور کی مدح سرائی میں، ہندو ہوں سکھ ہوں، آپ پڑھیں تو آپ سمجھیں گے شاید اس سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب ہم مسلمانوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے شب و روز کو دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم یہ ہندو ہی ٹھیک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو انہیں ہمارے جو رویے ہیں، ہماری جو حرکات و سکنات ہیں، لوگوں کو مسلمان ہونے سے یہ روکتی ہیں کہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایسے محمدی بنیں کہ لوگ ہماری وضع قطع کو دیکھ کے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کے، ہمارے کردار کو دیکھ کے لوگ دامن اسلام میں آئیں، مگر مسلمان اللہ کی پناہ۔ تو ہمیں جو ہے اپنے کرداروں کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو بدلنا ہے، رزق حلال کے متلاشی رہیں، 2 ٹکوں کے لیے جو ہے وہ حرام نہ کھائیں، مال کے اندر ذخیرہ اندوزی نہ کریں، دغا بازی نہ کریں، اور پھر سب کچھ جو ہے وہ آپ کفن کے اندر جیب لگا کے قبر میں تھوڑی نہ لے جائیں گے۔ جس کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتے رہے وہ اولاد تو بیٹھ کے ہپ کر کے کھا رہی ہے، قبر کے اندر ابا کو گرز لگ رہے ہیں، فرشتوں کے ہاتھ میں پٹائی ہو رہی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ ہم سبوں کو جو ہے رزق حلال کی تلاش کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا حقوق اللہ معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو نوٹ کر لیں، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کا مال نہ کھائیں، اور کسی پر ناحق ظلم نہ کریں۔ یہ 3 چیزیں آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں لاگو کریں، کسی پر ظلم نہ کریں اور کسی کا مال نہ کھائیں، اور کسی کو دھوکہ نہ دیں، دھوکہ دے کے کوئی چیز نہ بیچیں 2 ٹکوں کے لیے۔ اللہ کی ذات آپ کو رزق دینے والی ہے، رزق حلال کی تلاش میں نکلیں۔ رزق آئے گا دیر سے، مگر آئے گا برکت والا، اور پھر وہ دیر پا رہنے والا ہوگا، ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو حرام کا رزق ہوتا ہے وہ اس کی مثال ایک وہ مداری کی طرح ہوتی ہے، وہ ایک جادوگر کی طرح ہوتی ہے کہ جب وہ دکھاتا ہے کہتے ہیں ہو یہ کیا جادو ہے، مگر آنن فانن جیسے آنکھوں سے وہ بخار اترتا ہے، کہتے ہیں یہ تو جادو تھا،
تو رزق حلال میں دیر پا برکت رہتی ہے، اور پھر وہ برکت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سبوں کو قرآن کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔